Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Desi TV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. The Pakistan Association of Greater Houston successfully hosted a special program titled An Evening with Aneek Ahmed on 2nd March 2025 at the Jinnah Hall in the Pakistan Center located at 12638 Bissonnet Street in Houston. The program began with a lecture at 5 p.m. where Aneek Ahmed shared his knowledge and experiences with the audience. This was followed by a question and answer sessions at 6 p.m. where attendees asked questions on various topics and Aneek Ahmed provided detailed answers. Finally, an iftar dinner was served at 6:20 p.m. where community members enjoyed food together and shared their experiences. This gathering was a great opportunity for learning, networking, and community bonding. A large number of people attended the program and everyone found it to be a memorable and valuable experience. تو خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ انیق بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں ایک مرتبہ پھر۔ 2023 میں بھی جب یہ ہیوسٹن تشریف لائے تھے تو ہم نے یہاں پی ایچ ایچ میں ان کا لیکچر ارینج کیا تھا، اور اس مرتبہ پھر جب ڈاکٹر آصف قدیر صاحب نے بتایا کہ انیق بھائی آنے والے ہیں تو ہم نے پی ایچ ایچ میں ان کا ضرور ان کو انوائٹ کریں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا جناب آصف قدیر صاحب سے کہ پلیز آئیں اور ہمارے معزز گیسٹ کو انٹروڈیوس کرائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کر آئے، اور ویلکم ٹو ہیوسٹن۔ ہم باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا صادق صاحب سے کیا کہ تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ خاص کر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سراج نرسی صاحب، صدر جو پی ایچ ایچ کے، انہوں نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا، اور ہمارے برکت چرانیہ صاحب ہمارے لیڈر ہیں، اور آپ تمام لوگوں کی طرف سب سے زیادہ میں انیق احمد صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بہت تھوڑے موقع ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک اتنے بلند خیالات اور قرآن کی بات کرنے کی جو کنیکٹیوٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان چند خوش قسمت لوگوں کے ساتھ ہوں، اور وہ لوگ جو اس میں موجود ہیں وہ بھی، کہ ان کی باتیں سن کے ابھی بھی مجھ پہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہر انسان کے دل میں جانی چاہیے۔ اور میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور یہ بار بار آئیں اور صحت کے ساتھ آئیں۔ مسٹر انیق احمد از اے فارمر فیڈرل منسٹر آف ریلیجیس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی۔ He is the renowned Islamic scholar of Pakistan with deep insight on Islamic study and peace builder among interfaith. Aneek Ahmed is the first Islamic scholar who successfully brought sensitive socio-religious topics into the public debate and conducted over 3,000 programs on TV. His most popular Islamic TV programs are Alif on Geo TV, Aghaz on ARY TV, Paigam-e Sabah on Dunia TV, Paigam-e Subh on Dunia TV, which makes us to understand the divine message in its eternity. His engaging manner, knowledge of Islam, and understanding of Quran have made him one of the most established and authenticated TV anchor and religious scholar in Pakistan. He has been continuously lecturing on Islam and contemporary issues of the Muslim Ummah
and their solutions while visiting United States of America, UK, France, Spain, Turkey, India, UAE, Kingdom of Saudi Arabia, China, Taiwan, and Hong Kong. Aniq Ahmed, his keen interest in the field of literature earned him a unique status among poets, writers, and intellectuals and thinkers. And he has moderated innumerous symposiums and has been invited by the United States government to express his views in Islam on 21st century on International Visitor Program on Religious Diversity. This is a very concise, small resume of a very legend we have among us today. Please welcome former Federal Minister of Religious Affairs and Interfaith Harmony, a renowned Islamic scholar of Pakistan, Honorable Aniq Ahmed. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. محترم سراج نارسی صاحب، معزز خواتین و حضرات، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. کل بھی ایک پروگرام تھا جو ڈاکٹر آصف علی صاحب نے جس کا اہتمام کیا تھا، وہاں بھی گفتگو ہوئی تھی. کچھ نئی باتیں بھی کہنے کی کوشش کروں گا. رمضان کا مہینہ، ماہ مبارک، اللہ اکبر، نزول قرآن کا مہینہ. رمضان کیا چیز بناتی ہے؟ اس ماہ مبارک کی اہمیت کیا؟ صرف ایک اہمیت، وہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، جو انسانیت کے لیے ہے. یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ اس ماہ مبارک میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ شعبان کا آخری دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے انسانیت، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. سامنے کون بیٹھا ہے؟ اہل ایمان بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. مخاطبت ہو رہی ہے یا ایھا الناس. یہاں میں نے جو آیت پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو تم لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ یہ مخاطبت صرف تمہیں سے نہیں کر رہا میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت بھی ہو رہی ہے آپ پر. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. اس کام کو آگے بڑھانا ہے. روزے تم رکھ رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کریم کی آیت. لیکن یا ایھا الناس جو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، تو تم اس پیغام کو آگے لے کر جاؤ، اور جو لوگ اب بھی روزہ نہیں رکھ رہے ان سے روزہ رکھواؤ، یعنی انہیں اہل ایمان میں لاؤ. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ قل، آپ فرما دیجئے، بات میری ہے،
فرما آپ دیجئے کہ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. کیا کسی رسول نے یہ دعویٰ کیا؟ پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، مسیح علیہ السلام ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام، اور اوپر چلے جائیں یوسف علیہ السلام آگے. لیکن جو بات اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائے، ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں. سیرت، اللہ اکبر، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق بیان فرمائیے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن، آپ کی سیرت قرآن، آپ مجسم قرآن، آپ چلتے پھرتے قرآن، اور یہی قرآن ماہ مبارک میں نازل ہو رہا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف قرآن پڑھوانے کے لیے تشریف لائے تھے، نمازیں پڑھوانے کے لیے، روزے رکھوانے کے لیے، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، اس کے لیے تشریف لائے تھے، یا ایک پورا ایک نظام؟ سب سے پہلے انسان کی اپنی نفسیات، اسے چینج کرنے آپ تشریف لائے. آپ دیکھیے یہاں یہ گفتگو ہونی چاہیے. محدود نشست سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں پڑھا لکھا کہہ رہا ہوں کہ ذرا دقیق ثقیل موضوعات، ذرا کم گفتگو ان پر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد، بلکہ اس پر اقبال یاد آتے ہیں. دیکھیے اقبال نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز. بے شک. اور جیسے آپ نے فرمایا بے شک، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز. کون سا عہد قدیم تھا جس کا خاتمہ ہوا، اور کون سا عہد جدید تھا جس کا آغاز ہوا؟ ایمانیہ ہم سب کی جان قربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن کریم پر ہماری جان قربان. قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم، سیرت کی پہلی کتاب. قرآن سمجھے بغیر رسول سمجھ میں نہیں آ سکتے، رسول کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتے. بے شک بے شک. بہت قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. النبی اولی بالمومنین من انفسہم، یہ جو رسول ہے نا، ان کی حیثیت، ان کا مقام تمہاری جانوں کے اوپر ہے، تمہاری جانوں سے بلند ہے رسول کا مقام. اچھا، ہمارا ایمان ہے اس بات پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ایک ہمارے خون میں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہمارے خون میں یہ محبت گردش کرتی رہتی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا اس محبت کو. کوئی متقی پرہیزگار آدمی، اس کی بات میں نہیں کر رہا، ایک بے عمل مسلمان، اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی، وہ بے عمل ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، بلکہ وہ بدکرداریوں میں مبتلا ہے. لیکن یہ ہے کمال ہمارا اپنے رسول سے رشتہ. کتنا قیمتی رشتہ ہے، اور کتنا ہماری
یہ جسے کہتا ہے کہ جزو جان بنا ہوا ہے. تو جزو جان رشتہ کیا اتنا ہی کافی تھا کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینا بہت آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا ذرا مشکل کام ہے. میں کل بھی کہہ رہا تھا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. ہمیں محبت ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں محبت ہے اپنے رسول سے. یعنی ہماری جان سے بڑھ کے کیا چیز ہوتی ہے، ہماری جان بھی قربان. لیکن اطاعت کے معاملے میں، اللہ کے رسول کی ماننے میں ہم پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ رسول نے کیا فرمایا اور رسول کے ذریعے اللہ نے کیا فرمایا. بات میری ہے، اطاعت اللہ کی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن بیان کر رہا ہے. اب یہ کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ مجھے صبح 9 بجے آفس پہنچنا ہے، خاص طور پر امریکہ میں، تو 9:05 نہیں ہوں گے، 9 بجنے میں 5 منٹ پہ میں آفس میں ہوں گا. بے شک. اللہ سے محبت، یعنی اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کی بہت ساری باتیں. مثال کے طور پر میں چند آیات جو ذہن میں آتی ہیں میں بیان کرتا ہوں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ میرا آقا اور مالک کون ہے؟ اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی خواہشات، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو خواہشات معبود بن جاتی ہیں. کیا یہ شرک کی شکل نہیں ہے؟ خواہشات کا معبود بن جانا. یا میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی، ایک نیا ایک فتنہ، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا آڈٹ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یہ بھائی یہ تو 2025 ہے، 2025 میں کس طرح ان چیزوں پہ عمل ہو سکتا ہے؟ سورہ ملک کی ایک آیت ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا وہ اٹل ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اور اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات، یہ تو قرآن ہے نا، کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے، کوئی تھیسس ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ سمجھا نہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا، چرانیہ صاحب سے بات کروں، سراج صاحب سے بات کروں کہ ذرا مجھے سمجھا دے. غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آتا، میر کی بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی، تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا حافظ کا کوئی شعر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں بات کروں گا کہ حضرت آپ جانتے ہیں تو آپ ذرا مجھے بتا دیجئے. قرآن کریم جو الحم سے لے کے والناس تک ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کیا کہتا ہے؟ اب اس تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. یعنی یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا تھا اس کا حل تو قرآن کریم. اچھا، تمام مسائل کا حل قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور اگر قرآن کریم میں وہ چیز موجود نہیں تو صاحب قرآن بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں حدیث سے جڑنا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا بات فرمائی. تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے آپ حضرات کے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں ہمارے سامنے جو اس زمانے میں نہیں تھے، تو کیا کیا جائے؟ حل اس کا نکالیں گے، اہل علم نکالیں گے. نمبر 1، ظاہر ہے کسی بھی
علم کے حوالے سے گفتگو اہل علم ہی کرتے. میڈیسن کا آدمی میں نہیں ہوں، میں کبھی بات نہیں کروں گا میڈیسن پر. آپ اگر آئی ٹی کا آدمی نہیں ہیں آپ بات نہیں کریں گے. ایک اکنامسٹ ہے، وہ جو بات کرے گا اکنامکس کے حوالے سے اس کی بات میں وزن ہوگا. یہ کون لوگ ہیں جو قرآن پہ بات کرتے ہیں؟ قرآن تو ایک لفظ استعمال کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، راسخون فی العلم، اس پر ذرا بعد میں آتے ہیں. قرآن کیا فرما رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اوت العلم درجات، علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہم نے رکھا ہے، درجے ہیں. تو کسی صاحب علم اہل ذکر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی اہل ذکر کی خدمت میں حاضری دی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک تو معاملات یہ ہیں کہ سامنے کی چیزیں ہیں، نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے توحید اللہ کو ماننا ہے، رسالت کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ ہی صرف رسالت بلکہ آپ کی ختم نبوت کو بھی. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ختم نبوت ایک بات تو یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہو جانی چاہیے، اور ہے ہمارے اس پہ گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ کا قول یاد آیا. کیا قول ہے کہ اگر کسی نے ختم نبوت کی دلیل مانگ لی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایک جزو بدن ہے، جزو ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو قصر نبوت ہے اس کی آخری اینٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا. وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، بلکہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام قرآن کریم یہ وحی نازل ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے کوئی وحی نہیں آئے گی. قرآن کریم یہ نازل ہو رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. محترم خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غار حرا میں دکھائی دیے؟ کبھی غار حرا میں دکھائی دیے؟ کبھی نہیں دکھائی دیے. کبھی نہیں پڑھا ہوگا آپ نے کبھی بھی کسی بھی کتاب میں کبھی، کیونکہ اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا. اور رفتہ رفتہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، دوسری وحی آ گئی. تیسری یتلو علیہم میں انذر عشیرتک الاقربین. یہ جو آپ کے پاس ہم نازل کر رہے ہیں، جو آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان تک بات پہنچائیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وغیرہ وغیرہ. ہجرت، مدینہ منورہ روانگی، وہاں بھی آیات نازل ہو رہی ہیں. طریقہ بتایا جا رہا ہے زندگی گزارنے کا. اور رسولوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ. رسول کبھی وہ کام نہیں کرتا جس سے پہلے اذن اللہ کا نہ ہو جائے. اور اگر رسول اپنی مرضی سے کبھی کوئی کام کر لے، مثلا یونس علیہ السلام، قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا پڑا. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھتے یہ آیت تو ہم قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے. بے شک. تو قرآن کریم
جو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اور میں یکم رمضان کو دے رہا ہوں زکوٰۃ. 30 شعبان کو میرے اکاؤنٹ میں ارننگ میری ہو گئی اور یہ 5 لاکھ ہو گئے 7 لاکھ. تو اس پر کیا سال گزرنا ضروری ہے؟ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں. اب میں $7 لاکھ پر زکوٰۃ دوں گا. کیا زکوٰۃ پورے سال میں ادا کی جا سکتی ہے ماہانہ بنیاد پر؟ ہاں، ماہانہ بنیاد پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ویسے مال کی جگہ ہاتھ ہے، مال کی جگہ دل نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں ڈاکٹر آصف سلیم صاحب کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں مال کو جمع کرنا، سیونگز کی بات کی گئی. پورے قرآن کریم میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، یہ زکوٰۃ ہے. پھر ایک اور لفظ آتا ہے قرآن میں، انفاق. یہ 2.5% دینا ہی دینا ہے نا مجھے. زکوٰۃ کے ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یہ تو دینا ہی دینا ہے مجھے ہر حال میں. اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ میں نے ابھی بات کی کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو دی جائے گی. تو یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو انفاق، ان کا چولہا بھی جلے، ان کی غربت بھی دور ہو. بہت ساری باتیں ہیں. ابھی میرے خیال کچھ وقت ہے نا، 7-8 منٹ 5 منٹ. زکوٰۃ کیا، ہمیں زکوٰۃ کیوں اللہ دلواتا ہے اور کیوں؟ یہ جو دنیا میں 2 طرح کے لوگ رہ رہے ہیں نا، یعنی ایک زکوٰۃ دینے والے، ایک زکوٰۃ لینے والے. دنیا میں جو اہل دولت ہیں، اہل ثروت ہیں، وہ مال کے لیے لپکے نہ، مال کی طرف ہی. اور جو دوسرے مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ مال کے لیے ترسے نہ. نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ زکوٰۃ لے رہے ہیں انہیں زکوٰۃ دینے والا بنانا ہے. جو زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کو کیسے، یہ سسٹم ہے. گڈ گورننس کی میں نے بات کی تھی. اب یہ اتنے سارے موضوعات ہیں کہ ایک موضوع پر 1 گھنٹہ بات کم از کم ہونی چاہیے. یہ گڈ گورننس کیا ہے؟ یہ اگر میرے ہوتے ہوئے، اور گورننس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں یا میں پریزیڈنٹ ہوں یا میں چیف منسٹر ہوں. میں اپنے محلے میں رہتا ہوں، لوگوں سے تعلق ہے. اگر میرا پڑوسی میرے ہوتے ہوئے رات کو بھوکا سو گیا تو مجھے رات کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میں تو بیٹھا ہوا تھا اور میں آرام سے کیسے سو گیا، مجھے کیسے نیند آ گئی. قرآن کی آیت، حضرت سورہ حشر کی آیت کہ کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشروں میں دولت بس چند ہی ہاتھوں میں گھومتی رہے. آج کے نامس کہتے ہیں نا کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے، سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. 1400 سال پہلے قرآن نے لکھ دیا. نفسیات. کیا ہم دنیا میں صرف مال کو بڑھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ زندگی کا مقصد ہے اس وقت بھی. ہم اور آپ صبح سے شام تک دیکھتے ہیں، اور اہل ایمان ہیں صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ آج کیا کرنا ہے. اچھا، پھر اس میں حلال اور حرام کا بڑا معاملہ ہے. اب تو کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے نا کہ جناب حلال ہو یا حرام، بس مال آنا چاہیے. حلال، اور پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ حلالن طیبہ. اب سوال ایک آ سکتا ہے نا کہ بھائی حلال تو ہو گیا ایک معاملہ، اس میں طیب یعنی، اور حلال تو پاک ہوتا ہے نا، حلال کو طیب بناؤ، یہ کیسے بنتا ہے؟ میرے پاس حلال طریقے سے جو مال آیا اس میں سائل کا، محروم کا حق موجود ہے. جب میں اس حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، سائل کا حق نکال دیتا ہوں تو میں اس مال کو جو کہ حلال ہے میں طیب بنا دیتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. ارشاد. کوئی اور سوال؟ جی حنا صاحب. میرا سوال ہے
جی پڑھا ہے تو نہیں پڑھا نہیں ہے، رکھا ہوا ہے. جی رکھا ہاں ہے. وہ قرآن کے تعلق جی سے پڑھا ہوا ہے. اور اس نے سنا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں 33 آیات مسنگ ہیں. اور نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں. اور نہیں، جو نہیں. اس میں جو پہلا نسخہ ہے اس میں کوئی اعراب نہیں کی ہے. ہاں تو اس کے بارے میں آپ نہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیے دو باتیں ہیں نا، آپ نے جو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ اس قرآن کریم میں یہ تھرڈ ابھی دیکھیے جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ عقل وغیرہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. کسی بھی آسمانی کتاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. نمبر 1 اگر یہ بات جو آپ فرما رہی ہیں کہ 33 آیات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کی محافظت ختم ہو جاتی ہے. ایک یہی بات نہیں، اگلی بات صرف الفاظ کی حفاظت نہیں، قرآن کریم کی آیات کے جو معنی ہیں ان کی بھی حفاظت. جو قرآن کریم کے معنی ہیں وہ بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہوں. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ اعراب. دیکھیں جب قرآن نازل ہو رہا ہے نا تو قرآن کن لوگوں میں نازل ہو رہا ہے؟ یعنی عربک جو لوگ ہیں ان کو ضرورت نہیں. اب ہم اردو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تو ہم اردو پڑھتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پہ اعراب لگا. اردو پیش لگے گا، رے پہ جزم ہوگا، دال پہ پیش ہوگا، واو پہ جزم ہوگا. آپ کا نام ہنا ہے، ہے کے نیچے زیر ہوگا، نون پہ زبر ہوگا، الف پہ جزم ہوگا. اول مخاطبین وہاں کے مقامی لوگ. رفتہ رفتہ جب یہ دین پھیلتا چلا گیا، عربیوں سے عجمیوں میں آیا. یعنی میں قرآن کریم پڑھوں اور اس میں سے اعراب ہٹا دیے جائیں، آپ پڑھیں قرآن اعراب ہٹا دیے جائیں، پرابلم ہوگی نا. تو دین جب پھیلتا گیا، اب لاکھوں مربع میل میں چلا گیا. مکہ مکرمہ 1.5 کلومیٹر کا شہر، 1.5 کلومیٹر کا شہر، اور اب لاکھوں مربع میل. تو کیا طے پایا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی جو پڑھت ہے اس حوالے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اعراب لگوا دیے گئے. آپ میری بات سن رہی ہیں؟ کلیئر ہو گئی بات؟ بس اتنی سی بات ہے. جب آگے بڑھتی ہے کوئی چیز تو ہم کبھی، میں نے ابھی کیا کہا اس سے پہلے کہ یہ سوال آتا آپ نے میری بات نہیں سنی. قرآن کریم کے لفظ کی بھی حفاظت، معنی کی بھی حفاظت. معنی سے مراد وہ جب آپ نے بات کی نا مفہوم، قل هو اللہ احد، قیامت تک یہی معنی رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک آپ چلے جائیں. نمبر 1 آخری بات اس ذیل میں، کیونکہ باتیں بہت آتی ہیں نا، دنیا میں کسی بھی آسمانی کتاب کا ماننے والا یا ماننے والی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ یا کہہ سکتا کہ میں وہی کتاب پڑھ رہا ہوں جو میرے رسول نے پڑھی، سوائے قرآن. ہم امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ وہی کتاب ہے جو میرے رسول نے پڑھی. آپ سب کا بہت شکریہ. So thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinda, signing off. Stay tuned for more news, DCTV USA, DTV NN, and our OTT platform, DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us.